अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने सबक का आगाज़ आयत नंबर 96 सूरत आल इमरान 4th पारे से करते हैं। हम पीछे से पढ़ रहे थे जो गलत फहमियाँ या जो बातें बनाते थे, एतराज़ात करते थे यहूदी, उनका अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब इनका एक और एतराज़ था कि इनके अगर ये जो है हम उसी मिल्लत पर हैं या वही दीन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उधर बैतुल मक़दस में थे, तो फिर ये जो है खाना काबा को क्यों बना लिया गया, हरम काबा क्यों बना लिया गया। तो अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, कि बेशक पहला घर बनाया गया लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्का था मुबारका, जो अलबत्ता वो है जो मक्का में है और वो मुबारक है, बाबरकत है, वहुदल लिल आलमीन, और हिदायत है किसके लिए, जहान वालों के लिए। तो देखें पीछे जब पहला पारे के एंड में हमने खाना काबा का जिक्र पढ़ा था, हमने वहाँ भी खाना काबा की तारीख़ देखी थी कि सबसे पहले किसने बनाया। तो हमने देखा था सबसे पहले फ़रिश्तों ने बनाया था और यही खाना काबा ही बनाया था। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम ने, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर बनाया, यानी अपने बेटे के साथ। तो और उसके बाद फिर कबीले जुरहम जो ने फिर बनाया, फिर कुरैश ने बनाया, कुरैश में से जो कुसई थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे, उन्होंने बनाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज्जाज बिन यूसुफ़ ने जो है इसकी तामीर की, सुल्तान मुराद ने की, यानी फिर तो बहुत सारी इसकी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। और बताया ये जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, के पहला घर जो खुदा का बनाया वो जो है बैतुल्लाह था, खाना काबा था। पहला घर जो है वो बैतुल मक़दस नहीं था। असल में वो कहते थे कि पहला तो बैतुल मक़दस है, तो बताया नहीं, ये है दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का। तो पहला घर खुदा का ये था, और ये बनाया गया था। मक्का का मतलब होता है, यहाँ पे बात हो रही है ना कि लल्लाज़ी बिबक्का तन मुबारका, तो बक्का या मक्का इसका मतलब होता है सर तोड़ना, यानी बड़े बड़ों का यहाँ सर टूटता है, बड़े बड़ों के सर यहाँ झुकते हैं, यहाँ सरकशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ गर्दनें झुक जाती हैं। हो ही नहीं सकता कि इंसान वहाँ जाए और मुतासिर ना हो, दोबारा आने को दिल ना करे, ये नहीं हो सकता है। और जो है इस बरकत वाले घर में बहुत अल्लाह ताला ने जो है बरकतें रखी हैं। वहाँ पे देखें अब तो खैर सरसब्ज़ हो गया, पहले कैसे होता था, सहरा होता था, सारा कुछ होता था, लेकिन दुनिया भर का फल सब्ज़ियाँ वहाँ होती हैं। सर्दियों गर्मियों में तिजारत हर वक्त चली रहती है, इस रौनक रहती है। कहीं पे लोग इतना ज़्यादा जमा नहीं होते जितना वहाँ पे होते हैं। और फिर ये है कि इसमें बड़ी और भी बड़ी निशानी है, तो इसमें बड़ी बरकतें हैं। बरकत वैसे कहते हैं उठने के बैठने को, तो बहरहाल बरकत का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना, पूरा होना, चाहे वो बढ़े साइज़ और मिकदार में बढ़े, चाहे फ़ायदों में बढ़े, चाहे रूहानी तौर पर जो है इंसान तरक्की करे। देखें एक नमाज वहाँ पे पढ़ने की बरकत है कि 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो वहाँ पे जो है बरकत जो है कुरान और सुन्नत से जो है मतलब कुरान और सुन्नत की चीज़ों में है। तो थोड़ी जैसे होता है किसी की थोड़ी आमदनी में भी बड़ी बरकत होती है, और किसी के पास ख़जाने भी हों तो भी पूरे नहीं पड़ते, तो भी कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। जैसे उम्र में बरकत होना, कि छोटी उम्र में बड़े बड़े काम कर लेना। और कभी ये होता है कि 100 साल के भी होकर कुछ काम बड़ा ना कर पाना, काम अधूरे रह जाना। तो बरकत का ताल्लुक़ जो है वो ज़रूरी नहीं कि मादी हो, बल्कि बरकत का ताल्लुक़ रूहानियत से भी होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो घर तो बड़ा बाबरकत है, बरकत वाला है, वहाँ अमन रहता है, वहाँ कोई जो है कोई जो है किसी को मार नहीं सकता, किसी को कुछ नहीं कर सकता। वहाँ तो हिदायत ही हिदायत मिलती है। और किसके लिए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लिल आलमीन, जहान वालों के लिए ये घर है। फिर अल्लाह ताला इसकी मज़ीद बताते हैं
کہ فی آیت نمبر 95 میں فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کہ اس میں کیا ہے کئی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں کیسی روشن واضح، جیسے مثلا مقام ابراہیم ہے، اور کیا کیا ہے، مثلا زمزم کا پانی جو آج تک ختم ہی ہوا، جو سراسر شفا ہے، زبردست ہے۔ پھر حجر اسود ہے، جس کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ گواہی دے گا روز قیامت۔ پھر صفا اور مروہ ہے، پھر اس کے علاوہ مقام ابراہیم ہے، امن والی جگہ ہے، بار بار آنے کو دل کرتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ مقام ابراہیم دراصل وہ جگہ ہے، وہ پتھر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اب طواف کرنے والوں کے لیے یہ کچھ فاصلے پر رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایک گولڈن سے اس کو کور کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال وہاں جا کر انسان ہدایت پاتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، نیکی کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو اس میں امن امان قائم رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو ارشاد فرمایا اب ہجرت فرض نہیں مگر جہاد، اور اس کی نیت فرض ہے۔ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہونا، اور یہ وہ شہر ہے جس کی حرمت اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس خانہ کعبہ کی اس دن سے حرمت ہے اور تا قیامت رہے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وہاں مجھ سے پہلے لڑنا درست نہیں تھا، اور مجھے بھی ایک گھڑی اجازت دی گئی، یعنی وہ جو تھوڑی دیر کے لیے جو اول تو زیادہ لوگ وہاں کوئی قتل و غارت ہوا ہی نہیں ہے، لیکن 2-4 بس جو ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے، ورنہ یہاں پہ فوج کشی حرام ہے، سرکشی حرام ہے، جنگیں کرنا، یہاں پہ سے کسی کو مارنا، کسی کو جنگ کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی سے بدلہ لینا، ایون جانوروں کو بھی مارنا حرام ہے، درخت اور پودے بھی نہیں آپ وہ کر سکتے، سبزیاں کاٹنا بھی منع ہے، گری ہوئی چیز اٹھانا بھی منع ہے، سوائے اس کے کہ مالک کا پتہ ہے اس کو دینا ہو، اور چند ایک موذی جانوروں کے علاوہ باقی کسی کو جانور کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اور وہ موذی جانور کون سے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے فرمایا کہ 5 جانور بدذات ہیں، انہیں حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے۔ وہ کون سے ہیں دیکھ لیجئے، چیل، کوا، بچھو، کاٹنے والا کتا اور چوہا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار لگا کر پھرے۔ پتہ ہے نا عرب ہتھیار لگا کر پھرتے تھے، جہاں کہیں باپ کا دشمن، چچا کا، بیٹے کا، یا کوئی بھائی کا کسی کا نظر آیا وہیں مار ڈالا، کوئی قانون تو تھا نہیں۔ لیکن حرم میں اگر کوئی نظر آتا تھا جس کو قتل بھی کرنا ہوتا تھا تو نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتے تھے۔ یہ ہے حرم کی جو ہے عزت اور تکریم، تو یہ بتایا گیا۔ تو یہ جو ہے یعنی پہلا گھر یہی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر بیت المقدس اس کے بعد بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن دخل کان آمینہ، کہ جو اس میں داخل ہو گیا امن میں رہے گا، جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ حج بیت اللہ کا، یعنی یہ گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں طواف کیا جائے، اس میں حج کیا جائے، اور اللہ کے لوگوں کو چاہیے کہ من استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر وہ راستے کی، تو وہ پھر آئیں اور حج کریں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا یعنی اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ پھر بے نیاز ہے جہان والوں سے، پھر وہ خود اس کی سزا بھگتے گا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود جو ہے نہیں گیا حج کرنے کو۔ تو یہ حج کے لیے استطاعت کیا ہوتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جیسے سفر کا خرچہ ہونا، راستے کا پرامن ہونا، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ جانا کہ وہ پیچھے گزارا کر سکیں، ان کے روزی روٹی کا بندوبست کر کے جانا۔ اور پھر یہ ہے کہ راستے کا اس طرح پرامن ہونا کہ جان و مال کا خطرہ نہ ہو، اور پھر عورت کے لیے محرم کا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عورتیں ذرا ایجڈ ہو جائیں تو پھر وہ گروپ کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں، تو بہرحال عورت کے لیے محرم کا اضافی شرط ہے۔ اس کے علاوہ یعنی یہی شرائط ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سفر کر سکے تو پھر اس کو جانا چاہیے، اور اگر وہ اس کے باوجود نہیں جاتا تو کہا جاتا ہے کہ
بلکہ حضرت علی سے روایت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج نہ کرے باوجود استطاعت کے، وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، یعنی پھر اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اتنی سخت سزا یا بات کی گئی ہے، مسند احمد کی روایت تھی جو بھی بتائیے۔ تو حج کے استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے۔ آپ دیکھیں ہماری طرف لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری طرف حج فرض ہو جاتا ہے تو بھی نہیں جاتے، کہتے ہیں ابھی تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی تو گھر بنانا ہے، ابھی جو ہے جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپے میں تھوڑی پہنچ گئے ہیں کہ ابھی حج پہ چلے جائیں۔ کتنی غلط بات ہے، اس میں سے کسی کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اتنا پیسہ ہو گیا ہے تو جب اللہ یا تو بیٹی کا رشتہ ہے اور شادی کرنی ہے اور تاریخ سر پہ ہے تو کریں، پھر نہ اتنے پیسے ہوں، اگر پھر پیسے نہیں بچتے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہوا، ابھی شادی کا بھی کوئی نہیں پتہ ہے اور رکھ کے بیٹھے ہیں کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے پھر جائیں گے، اتنے میں اگر موت آ گئی تو پھر چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی۔ تو اس کے لیے اگر جب حج فرض ہو جاتا ہے تو جانا چاہیے۔ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں ابھی ماں باپ نے بھی نہیں کیا ہم کیسے جائیں؟ بھائی جب ماں باپ پہ فرض ہوگا، اگر ان پہ فرض ہے تو وہ کریں، آپ پہ فرض ہے تو آپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا، عورت پہ اگر فرض ہوا ہے تو پھر وہ دیکھے کہ وہ اگر گروپ کے ساتھ جانے کا ہے یا پھر محرم دیکھے اپنا، پھر اس کو وہ بھی اس کا بھی خرچہ وہ اگر اٹھا سکتی ہے تو پھر اس کو بھی جانا چاہیے۔ محرم شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، ماموں چچا بھی ہو سکتے ہیں، بھانجا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کس میں آئیں گے؟ محرم میں آئیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون باللہ، بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات میں، واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو بھی اور اللہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر یہود علماء کی طرف، اور نصارہ کے علماء بھی ہو سکتے ہیں کہ جو علم نہ رکھتے ہوں ان کی اور بات ہے، اور جو علم رکھتے ہیں ان کی اور بات ہے۔ یعنی کیوں تم ایسے کرتے ہو اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو؟ تمہیں جو باتیں علم ہیں ان کو کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ تو وہ جو ہے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے، حالانکہ اس پر اللہ گواہ ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو، تم کسی وجہ سے بھی چھپانا چاہتے ہو، نہیں بتاتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ اس چیز کا گواہ ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا، یعنی پوری امانتداری کے ساتھ کریں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔